अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नावल आपा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और मैं आपके सामने नरेशन बयान कर रही थी हालीम की, जो कि लिखा है निमरा अहमद साहिबा ने। अब हम चलते हैं आगे। अगली सुबह जब कोलालमपुर के बुलंद बाला इमारतें धूप में सीना ताने खड़ी थीं और नमी से बोझल फिजा ने माहौल में हब्स सा पैदा कर रखा था, शहर के एक मफलूकुल हाल इलाके में फ्लैट बिल्डिंग्स की बालकनियों में रस्सियों पे कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे। इतवार के बायस शायद सारी इमारत की औरतों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। ऐसे में तालिया बिनते मुराद एक फ्लैट बिल्डिंग की गंदी मैली सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो माली तर्ज का हिजाब पहने हुए थी, स्कर्ट और लंबी कमीज जैसा लिबास, और इसके ऊपर कस के लिया गया स्कार्फ, जिसमें मज़ीद एक दुपट्टा फैला रखा था। आंखों पे नज़र का चश्मा लगा था, वो पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। तीसरी मंजिल के एक दरवाजे के सामने वो रुकी और बेल बजाई। आ रही हूँ, औरत की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आ रही हो। फिर दरवाज़ा खुल गया और एक उधेड़ उम्र औरत नज़र आई, जिसका चेहरा करेले के खौल की मानंद झुर्रियों ज़दा था और सफ़ेद सुरमई बाल चोटी में गुंदे हुए थे। नज़र के मोटे चश्मे से इसने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को देखा तो चेहरा खुल उठा। तालिया, आओ आओ, बड़े अरसे बाद आई, तुम आ जाओ। उन्होंने खुशी से इसे रास्ता दिया। वो सलाम करके सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। वो तंग तारीक सा फ्लैट था। सामने एक लाउंज नुमा छोटा सा कमरा था, जिसमें सोफे रखे थे। खातून घुटनों के दर्द के बायस टेढ़ी सीधी चलती आगे आई, सोफों से कपड़े हटाए और बैठने को जगह बनाई। आओ बैठो, आज मशीन लगा रही थी तो सारा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। हालांकि एक मेरे कितने कपड़े होते हैं। तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ। ओके मिसेस मारिया। वो मुस्कुरा के बैठ गई। वो गई तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई और इस पे खौफकी नजर आने लगी, जिसे इसने फिर से मसनूई मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया। कुछ देर बाद वो इसके सामने शरबत की ट्रे रख रही थी। इतना अच्छा लगा है तुम्हें यूं देख के, अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? जी, वो मुस्कुरा के बोली, दीनियात और मैथ्स पढ़ाती हूँ। वो नज़रें झुका के शराफत से बोली थी। शौहर बच्चे सब ठीक हैं? जी, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं वक्त निकाल के आ गई। स्काम आर्टिस्ट की मुस्कुराहट वैसी ही सादा थी। कभी इनको साथ भी ले आओ मुझसे मिलवाने, सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं तुमने अब तक। उन्होंने शिकवा किया। बस जब आपसे मिलती हूँ तो अपना आप भी मुझे बच्चा लगने लगता है। आप यतीम खाने की मुंतजिम थी और 3 साल मेरा वहाँ ख्याल रखा था। अपने आपके साथ बैठ के पुरानी बातें याद करने का दिल करता है मिसेस मारिया। बात मोड़ दी। खुश रहो, जीती रहो। उन्होंने गहरी सांस ली। जो बच्चे छोड़ जाते हैं यतीम खाना, वो कभी वापस नहीं आते, मगर जिस तरह तुम वापस आ जाती हो, पैसे भेजती रहती हो, दिल बहुत खुश होता है। शरबत से भरा गिलास दोनों के दरमियान अनछुआ रखा था। तालिया ने इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बस नजरें इनके बेमार जर्द चेहरे पे जमाए रखी। मिसेस मारिया, आपको कभी इल्म नहीं हो सका कि मुझे वहाँ कौन छोड़ गया था? ये मामा मैं भी कभी हल नहीं कर सकी। रात को चर्च बंद होता था। सुबह जो पहला बंदा इधर गया तो उसको तुम वहीं मिली थी। मुझे वो सब याद है। वो इतवार का दिन था, आप इबादत के लिए जल्दी आ गई थी और मुझे रोक के कुछ पूछा था आपने। हाँ, मैं फिर तुम्हें यतीम खानी ले आई, वहीं पुलिस भी बुलाई, मगर कोई भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं ढूंढ सका था। तुम्हारे कपड़े अजीब से थे, फटे पुराने मैले कुचैले। तुम्हें मैंने नए कपड़े दिए, तुम्हें तैयार किया, और वो याद करके ज़रा जोश से बोले जा रही थी कि तालिया एकदम बोली कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं मिसेस मारिया। मिसेस मारिया रुकी, मुंह खुल गया। बेयकीनी से तालिया को देखा, जिसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे, और वो खुशी से बता रही थी कि एक वेबसाइट गुमशुदा बच्चों को इनके माँ बाप से मिलाती है। मैंने अपने बच्चेपन की तस्वीर डाली तो एक जोड़े ने मुझसे राब्ता किया। वो माले हैं, मगर अमेरिका में रहते हैं। मैंने इनको अपनी DNA रिपोर्ट भेजी तो वो मैच कर गई। अब मैं अमेरिका जा रही हूँ।
واؤ تالیہ واؤ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، یہ تو انہونی ہو گئی۔ مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری۔ آواز رازدارانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی کہ یہ انعام ان کو ملے۔ میں چاہتی ہوں یہ انعام یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اس کام آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000؟ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریا، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے، اور آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھی یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ہمارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں، کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا۔ نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی۔ چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں تاکہ۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پہ پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئی، سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی۔ فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے۔ تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سنار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئیں۔ بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی۔ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ تک، جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا، تم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھیں؟ اس نے رندھے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ وہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہا کہ یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد۔ لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئیں، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔
تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے اور کچھ اور مجھے یاد نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی، پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدقت مسکرا کے ان کو تسلی دلانے لگی۔ رات اس پوش علاقے پہ اپنے پل پھیرائے اتری تو حالیم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی اسکرین پر چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال نکال کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پر جمی تھیں جہاں ایک مالی گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ ساتھ پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کے پیچھے کر رکھے تھے اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پر پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! داتن ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے، گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پہ چٹخ چٹخ رہے ہوں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور داتن بھٹی کی خستہ خوشبو سے دہک سی گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلٹ بیچ دیا۔ اف اف، خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سکوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا اور جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا، مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا تھا، مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟ تم بریسلٹ تلاش کرو، میں سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو موقع دیکھ کے اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی، اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی، اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے۔ مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نواردات مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب میں ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی۔
گھر جیتنے کے بہت قریب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔